Assalamu alaikum viewers. Here is Muhammad Afzal. Hopefully you would be fine and in a good health. You all have studied mathematics as an compulsory subject in your school life. Don't be worried. We will discuss the different aspect of mathematics, that is nature of the mathematics, in today's lecture. Let's start with proposed flow of the lesson. First of all, I will tell you the lesson guide which will help you to understand the format or structure of the lesson. In the next session, I will tell you the lesson objectives that will surely the learning outcomes of the lesson. Then we will go ahead to seek what is mathematics. In this session, I will tell you the introduction, concepts, and definition of the mathematics. In the next portion, we will study the nature of mathematics with four characteristics of mathematics, that is logical, precision, systematic, abstraction. At the end of the lesson, I will recapitalize the main points of the lesson. In this presentation, I will explain and exemplify the different concepts of mathematics. You should focus on my voice and slides as well. For your retention, important words or sentences have been highlighted with different colors. Summary of the main points of lesson will be given at the end to get a quick glance for better retention. Some question may be asked during or at the end of my presentation. After the lecture, you will be able to understand what mathematics is and to understand the nature of mathematics. Understand how learning of mathematics be influenced by the nature of mathematics. Now we will discuss the introduction of the mathematics. Mathematics plays an important role in accelerating the social, economical, and technological growth of a nation. Social growth means our social life depends upon the cooperation of each other. Group work help social skills in our social life. Mathematical knowledge is needed because of give and take process. Business and industry depends upon the knowledge of mathematics. इसके अलावा हमारे social culture में change जैसा कि mode of transport, communication means और साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में तरक्की भी मैथमेटिक्स की मरहून मिन्नत है. So we can say that in the era of science and technology, the world of today demands more and more mathematical knowledge on the part of its people. So it is necessary to prepare the child with a strong base of mathematical knowledge to face the challenges of modern technological society. Here we discuss etymology of mathematics. मैथमेटिक्स के इंट्रोडक्शन के हवाले से हम देखेंगे कि लफ्ज़ मैथमेटिक्स जो है इसके क्या मीनिंग्स हैं और इसके क्या कॉन्सेप्ट्स हैं. The term mathematics is derived from two Greek words. Manthenian means learning, techne means an art or technique. So we can say that mathematics is the art of learning related to disciplines or facilities. You have to notice that whether is it only counting, is it only measuring, is it only quantifying science. अब जैसा कि तीन एस्पेक्ट्स यहाँ पे बयान किए गए हैं, क्या मैथमेटिक्स सिर्फ काउंटिंग के लिए यूज़ होता है यानी चीज़ों को शुमार करने के लिए, या चीज़ों को मैयर करने के लिए, या साइंस के जो मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं उनको मैथमेटिकल फॉर्म में पेश करने के लिए. तो इन तमाम क्वेश्चंस का जो आंसर है वो नो. यानी मैथमेटिक्स जो है इन तमाम एस्पेक्ट के अलावा भी बहुत कुछ है. आइए देखते हैं कैसे. अब यहाँ पे हम कुछ मैथमेटिक्स की डेफिनेशंस
جو ہے وہ ان کو اسٹڈی کریں گے. دی ڈکشنری میننگ آف میتھمیٹکس از دیٹ اٹ از سائنس آف نمبر اور اسپیس، یا ہم اس کو اس طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں دی سائنس آف میئرمنٹ، کوانٹٹی اینڈ میگنیچیوڈ. یعنی میتھمیٹکس جو ہے اس کو ہم سائنس آف نمبر یا اسپیس کا نام بھی دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ میئرمنٹ، کوانٹٹی اور میگنیچیوڈ اس کا نام بھی دے سکتے ہیں. اکارڈنگ ٹو آکسفورڈ انگلش ڈکشنری، اب اس کے مطابق میتھ ایک ایسی غیر مادی سائنس ہے جو نتائج کا ڈیڈکٹیولی جائزہ لیتی ہے، جو عددی اور غیر عددی تعلق کے بنیادی تصورات کو پوری فہم دیتا ہے، جس میں اس کی مین تقسیم شامل ہے جیسے جیومیٹری، الجبرا وغیرہ. اسی طرح ہندی جو ہے اس میں جو میتھمیٹکس ہے اس کو جنیتھا کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس کا مطلب ہے سائنس آف کیلکولیشنز، یعنی میتھ جو ہے وہ کیلکولیشنز کا ایک نام ہے. ٹو امریکن ہیریٹیج ڈکشنری، دی اسٹڈی آف میئرمنٹ پراپرٹیز اینڈ ریلیشن شپس آف کوانٹیٹیز اینڈ سیٹس یوزنگ نمبرز اینڈ سمبلس. یعنی اس کے مطابق مختلف کوانٹیٹیز اور سیٹ کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے جس میں ہم مختلف نمبرز اور سمبل کو یوز کرتے ہوئے ان کی خصوصیات یا ان کی میئرمنٹ کا جائزہ جو لیتے ہیں وہ میتھمیٹکس کہلاتا ہے. اکارڈنگ ٹو ایرسٹوٹل دی سائنس آف کوانٹٹی، یعنی اس نے میتھمیٹکس کو سائنس آف کوانٹٹی کا نام دیا ہے، مقداری سائنس کے حوالے سے اس نے بات کی ہے. اس کے بعد اکارڈنگ ٹو کانٹ میتھمیٹکس از انڈسپینسیبل انسٹرومنٹ آف آل فزیکل ریسرچز. انڈسپینسیبل مینس اسینشل یا وائٹل یا کی رول، یعنی میتھمیٹکس جو ہے وہ فزیکل ریسرچز کے حوالے سے ایک اہم رول جو ہے وہ ادا کرتا ہے. یعنی اس کے جو ریزلٹس ہیں، جو فائنڈنگز ہیں، اس کو میتھمیٹیکل فارم میں شو کرنے کے لیے ہم میتھمیٹکس جو ہے وہ اس کو یوز کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ میتھمیٹکس جو ہے وہ فزیکل ریسرچز کے لیے ایک اہم کی اور اسینشل پارٹ جو ہے وہ ادا کرتا ہے. اکارڈنگ ٹو گاس میتھمیٹکس از دی کوئین آف سائنسز اینڈ ارتھمیٹک از کوئین آف آل میتھمیٹکس. یعنی گاس کے مطابق میتھمیٹکس جو ہے وہ تمام سائنسز کی ملکہ ہے، اور اس کے علاوہ ارتھمیٹک جو کہ میتھمیٹکس کی ایک برانچ ہے، تو اس نے ارتھمیٹک کو میتھمیٹکس کی کوئین کا نام دیا. یعنی میتھمیٹکس جو ہے وہ سائنس کی کوئین ہے، اور ارتھمیٹک جو ہے وہ میتھمیٹکس کی کوئین جو ہے وہ، چونکہ ان چیزوں کا میتھمیٹکس کا سائنس کے حوالے سے بہت رول ہے. سائنس کے جو مختلف سبجیکٹ ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو ان تمام میں میتھمیٹکس جو ہے وہ ایک کی سبجیکٹ کے طور پر جو ہے وہ اپنا رول ادا کرتا ہے. اکارڈنگ ٹو بیکن میتھمیٹکس از دی گیٹ وے اینڈ کی ٹو آل سائنسز. اب بیکن جو ہے اس نے بھی میتھمیٹکس کو اسی طرح ڈیفائن کیا ہے. تو اس نے تمام سائنسز جس میں فزیکل سائنسز، سوشل سائنسز یا میڈیکل سائنسز، تو اس میں میتھمیٹکس جو ہے وہ ایک گیٹ وے یا ایک کی سبجیکٹ کے طور پر جو ہے وہ اپنا رول ادا کرتا ہے. اکارڈنگ ٹو لاک میتھمیٹکس از دی وے ٹو سیٹل ان دی مائنڈ آف ہیبٹ آف ریزننگ. لاک کے مطابق جتنے بھی انسان ہیں اس میں جو ہیبٹ آف ریزننگ ہے وہ بیسیکلی میتھمیٹکس کے بدولت جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے. یعنی ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں، ایکسپلین کرتے ہیں، تو جب تک اس میں کوئی خاص لاجک یا منطق ہم یوز نہیں کریں گے تو ہم چیزوں کو ایکسپلین نہیں کر سکتے. تو میتھمیٹکس کا جو نالج ہے وہ ہمارے اندر ایک ہیبٹ آف ریزننگ جو ہے وہ پیدا کرتا ہے. ڈیفینیشن کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ میتھمیٹکس از اے سائنس پرابلم پوزنگ اینڈ پرابلم سالونگ. یعنی اس پرابلم کو پیش کرنے کے لیے اور اس پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے، تمام ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے میتھمیٹکس جو ہے وہ اپنا رول پلے کرتا ہے. اس کے علاوہ میتھمیٹکس از دی پاتھ آف انڈیپینڈنٹ تھنکنگ، یعنی یہ ہمارے اندر ایک آزادانہ سوچ جو ہے وہ پیدا کرتا ہے. اس کے علاوہ میتھ از اے لینگویج. میتھمیٹکس از سائنٹیفک لینگویج
without any ambiguity and doubt in it, as it is used to explain different concept of sciences. یعنی میتھمیٹکس جو ہے وہ ایک لینگویج کا نام ہے جس میں نہ تو کوئی ابہام ہے نہ کوئی شک و شبہات، کیونکہ سائنس کے مختلف جو اسپیکٹ ہیں ان کو میتھمیٹیکل فارم میں پیش کرنے کا نام جو ہے وہ سائنس ہے۔ اس کے علاوہ ٹول آف تھنکنگ، کہ اس کو ایک تھنکنگ کے ٹول کے طور پر بھی یوز کیا جاتا ہے۔ میتھمیٹکس از دی گیٹ وے ٹو آل سائنسز، یعنی تمام سائنسز، جیسا کہ پیچھے ہم اسٹڈی کر چکے ہیں کہ فزیکل سائنسز ہو، میڈیکل سائنسز ہو یا سوشل سائنسز ہو، تو اس میں میتھمیٹکس کا ایک جو ہے وہ کی رول ہے۔ دی وے ٹو ڈیولپ اے ہیبٹ آف ریزننگ، تو اس کے علاوہ میتھمیٹکس جو ہے وہ ہمارے اندر ہیبٹ آف ریزننگ جو ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ اور لاسٹ، یوزفل فار ایوری ون، تو میتھمیٹکس جو ہے وہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو اس دنیا میں ہر فرد کے لیے اہم ہے، یعنی کوئی بھی فرد جو کسی طرح کا بھی جو ہے وہ پیشہ اختیار کیے ہوئے ہے، یا اس کی زندگی کے کوئی بھی جو معاملات ہیں ان سب میں میتھمیٹکس کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ انوالو ہے۔ تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ میتھمیٹکس جو ہے وہ اس کے بغیر کوئی بھی شخص جو ہے وہ ایسا نہیں ہے جو زندگی میں اس کو کسی نہ کسی طرح یوز نہ کرتا۔ ان دی سیکنڈ فیز آف لیسن وی ول اسٹڈی دی نیچر آف میتھمیٹکس، وی ول ڈسکس دی فور کریکٹرسٹک آف میتھمیٹکس، دیٹ از میتھ از لاجیکل، میتھ از پریسیشن، میتھ از سسٹمیٹک، میتھ از ابسٹریکشن۔ یعنی لیکچر کے اس سیشن میں جو ہم اسٹڈی کریں گے اس کی نیچر کے بارے میں، کہ میتھمیٹکس جو ہے اس کی چار خصوصیات کا جائزہ لیں گے ہم، کہ کس طریقے سے میتھمیٹکس جو ہے وہ ایک لاجیکل یا پریسیشن یا سسٹمیٹک یا ابسٹریکشن کے طور پر جو ہے وہ کام کرتا ہے۔ تو بیسیکلی یہ اس کی کریکٹرسٹک ہیں جو اس کی نیچر کو سمجھنے کے لیے ہماری ہیلپ کریں گی۔ وی شل ڈسکس دیٹ میتھمیٹکس از لاجیکل، یعنی میتھمیٹکس کا جو سبجیکٹ ہے جو اس کی نیچر ہے وہ لاجیکل ہوتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ لاجک کیا ہے۔ میتھمیٹکس از دی برانچ آف لاجک، اینڈ دی لاجک از دی سائنس دیٹ انویسٹیگیٹ دی پرنسپلز گورننگ کریکٹ اور reliable inference or particular method of reasoning or argumentation. All these concepts of arithmetic and geometry are based on the concept of logic. یعنی میتھمیٹکس جو ہے وہ ایک لاجیکل سبجیکٹ ہے، کیونکہ اس کے جتنے بھی اسپیکٹس ہیں ارتھمیٹک کے ہوں یا جیومیٹری کے ہوں، وہ تمام کے تمام جو ہے وہ کسی نہ کسی لاجک پہ جو ہے وہ ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کو ہم لاجیکل سبجیکٹ کا نام دیتے ہیں۔ ان میتھمیٹکس ٹو ٹائپس آف لاجک آر یوزڈ، دیٹ از انڈکٹیو اینڈ ڈیڈکٹیو ریزننگ وچ آپریٹس آن لاجک۔ یعنی میتھمیٹکس جو ہے بیسیکلی اس میں دو ٹائپس کی جو ہے وہ لاجک جو ہے وہ یوز کی جاتی ہیں، ایک ڈیڈکٹیو ریزننگ اور دوسری انڈکٹیو ریزننگ۔ تو سارے کا سارا جو بھی اس کے رولز ہیں، پرنسپلز ہیں، تو وہ اسی پہ بیس کر رہے ہوتے ہیں، یعنی انڈکٹیو ریزننگ یا ڈیڈکٹیو ریزننگ۔ یعنی اس میں بعض اوقات ہم میتھمیٹکس میں ایک جرنل کنسیپٹ کو لے کے اسپیسیفک رزلٹ کی طرف جو ہے وہ موو کرتے ہیں، اور بعض اوقات اسپیسیفک ایگزامپلس کو لے کے ہم جرنل جو اس کے رولز ہیں اس کو کنسٹرکٹ کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ڈیڈکٹیو اور انڈکٹیو دونوں قسم کی ریزننگ جو ہے وہ یوز کی جاتی ہے میتھمیٹکس کے نالج کو کنسٹرکٹ کرنے کے لیے۔ اب چلتے ہیں ہم نیکسٹ سیشن کی طرف، جس میں ہم ڈیڈکٹیو لاجک یعنی جو ڈیڈکٹیو ریزننگ ہے اس کو ڈسکس کریں گے کہ یہ ڈیڈکٹیو ریزننگ جو ہے وہ کیا ہوتی ہے۔ بیسیکلی ڈیڈکٹیو ریزننگ از دی ٹاپ ٹو باٹم اپروچ، یعنی یہ اس کو ہم ٹاپ ٹو باٹم ڈاؤن اپروچ کا نام بھی دیتے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اس میں ہم ایک جنرل رول سے ایک اسپیسیفک جو ہے اگزامپل جو ہے اس کو سالو کرتے ہیں، تو اس حوالے سے اس کو ہم ٹاپ ٹو ڈاؤن اپروچ کا نام دیتے ہیں۔ یعنی مختلف رولز کو فالو کرتے ہوئے ہم مختلف پرابلمس کو سالو کرتے ہیں، تو یعنی ٹاپ ٹو ڈاؤن اپروچ جو اس کو کہیں گے۔ وی موو فارورڈ فرام جنرل ٹو پرٹیکولر، ایبسٹریکٹ ٹو کنکریٹ، فارمولا ٹو ایگزامپل۔ یعنی اس میں جو دوسری خاص بات کہ
ڈیڈکٹیو ریزننگ میں ہم جرنل ٹو پارٹیکولر جو ہے اس کی طرف موو کرتے ہیں، یا ایبسٹریکٹ نالج سے ہم کنکریٹ نالج کی طرف جو ہے وہ بڑھتے ہیں، یا ان سمپل وے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ فارمولا کو یوز کرتے ہیں ہم مختلف اگزامپل یا پرابلم جو ہے اس کو سالو کرتے ہیں. یعنی بیسیکلی آپ کو کوئی ایک پرنسپل یا ایک لا یا ایک فارمولا جو ہے وہ گیون ہوگا، تو اس کی بیس پہ ہم کچھ پرابلمز یا کچھ ایگزامپل جو ہے اس کو سالو کریں گے. تو اس طرح کی جو ریزننگ ہے اس کو ہم ڈیڈکٹیو ریزننگ کا نام دیں گے. اس کے علاوہ ان ڈیڈکٹیو ریزننگ پری کنسٹرکٹڈ فارمولا از یوز ٹو سالو دی پرابلمس. یعنی ڈیڈکٹیو ریزننگ میں بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک پری کنسٹرکٹڈ فارمولا جو ہے پہلے سے موجود ہوتا ہے، ایک فارمولا جو پہلے سے ڈرائیو کر لیا گیا ہو، تو اس کو مختلف پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے. تو اس حوالے سے بھی ہم اس کو ڈیڈکٹیو ریزننگ کا نام دیتے ہیں. اب اس کی جو سمرائز فارم ہے ڈیڈکٹیو لاجک کی وہ کیا ہے کہ ڈیڈکٹیو ریزننگ از بیسڈ آن سیلف ایویڈنٹ ٹروتھس، پاسٹولیٹس، ایگزمس، رولز، لاز. یعنی ڈیڈکٹیو ریزننگ میں بیسیکلی جو پہلے سے طے شدہ ٹروتھس یا لاز یا پاسٹولیٹس یا ایگزمس، رولز، جو میتھمیٹکس کے جو ڈفرینٹ فارمولاز ہیں، تو پہلے سے جو کنسٹرکٹیڈ فارم میں ہمارے پاس موجود ہیں ان کو یوٹیلائز کرتے ہیں، اور ہم اسپیسیفک ایگزامپل کی طرف جو ہے وہ اس کو سالو کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں. ڈیڈکٹیو ریزننگ کو ایکسپلین کرنے کے لیے کچھ ایگزامپلز یہاں پہ جو ہے میں نے شو کی ہوئی ہیں. تو ہمارے پاس اسٹیٹمنٹ 1 ہے، ٹو اور نمبرز وین ایڈیڈ ٹوگیدر گیو ایون نمبرز. اب یہ میتھمیٹکس کا ایک رول ہے، ارتھمیٹک کا ایک رول ہے کہ جب بھی دو اور نمبر کو ایڈ کیا جاتا ہے تو اس سے ہمیشہ جو آنسر ہے، جو ان کا سم ہے، وہ ہمیشہ ایون نمبر ہوگا. یعنی ٹو اور نمبرز وین ایڈیڈ ٹوگیدر گیو ایون نمبرز. یعنی یہ میتھمیٹکس کا ایک رول ہے کہ اور نمبر کو اگر ہم پلس کریں دو اور نمبر کو، تو وہ الٹیمیٹلی جو اس کا آنسر آئے گا، جو اس کا سم آئے گا، وہ ہمیشہ جو ہے وہ ایک ایون نمبر ہوگا. تو یہ میتھمیٹکس کا یا ارتھمیٹک کا ایک رول ہے، ایک لا ہے. اب اس لا کے مطابق یہ آپ کو یعنی سب سے پہلے ہمارے پاس ایک پری کنسٹرکٹڈ فارمولا یا لا جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے. اب ہم اس کو اپلائی کرتے ہیں مختلف ایگزامپل کو سالو کرنے کے لحاظ سے. جیسے یہاں پہ میں نے ایک ایگزامپل دی ہے 1+3=4. اب دیکھیں 1 جو ہے 1 از اے آڈ نمبر اینڈ 3 از آلسو این آڈ نمبر. 1+3 ان دونوں کا جو سم ہوگا وہ ہے 4. اب 4 جو ہے وہ ایون نمبر ہے. اب دیکھیں جو اسٹیٹمنٹ اوپر دی تھی آپ کو، ایک رول دیا گیا تو اس کو ہم نے اس ایگزامپل کو چیک کرنے کے لیے یوز کیا ہے. تو دو اور نمبر کو ایڈ کیا تو جو آنسر ہے وہ ایون نمبر ہے. اسی طرح ہم ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں 5+7=12. اب 5 جو ہے وہ بھی ایک اور نمبر ہے، 7 جو ہے وہ بھی ایک اور نمبر ہے، اور ان کا جو آنسر ہے وہ 12 ہے جو کہ ایک ایون نمبر ہے. اس طرح آپ بے شمار ایگزامپل پہ یہ رول فالو کرتا ہوا دیکھ سکتے ہیں کہ اور نمبرز کو اگر ایڈ کریں تو ہمیشہ جو ان کا جو سم ہوگا وہ ہمیشہ ایون نمبر ہوگا. یہ میتھمیٹکس کا ایک رول ہے، اور اس میں نے آپ کو 2 ایگزامپل دی ہیں. اس طرح بے شمار ایگزامپل جو ہے وہ اور ڈسکس کر سکتے ہیں جن میں اور نمبر کو ایڈ کرنے سے جو سم ہوگا وہ ہمیشہ ایون نمبر آئے گا. اب دیکھیں کہ اس کو ہم ڈیڈکٹیو ریزننگ کا نام دیں گے کہ ایک آپ کے پاس آلریڈی پری کنسٹرکٹڈ جو فارمولا یا ایک لا جو ہے وہ موجود ہے، تو اس کو ہم مختلف پرابلمز یا مختلف ایگزامپل کو ایکسپلین کرنے کے لیے جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں. تو یہ جو ہمارا طریقہ کار ہوگا اس کو ہم ڈیڈکٹیو ریزننگ کا نام دیں گے. یعنی ایک رول لے کے، ایک جنرل انفارمیشن لے کے ہم ایک اسپیسیفک ایگزامپل کو سالو کر رہے ہیں. اسی طرح پروف نمبر 2 ہے، یہاں پہ ایک دوسری ایگزامپل دی گئی ہے، 2 ایون نمبرز وین ایڈیڈ ٹوگیدر گیو ایون نمبرز. اب یہ بھی ارتھمیٹک کا ایک رول ہے کہ جب بھی ایون نمبر کو ایڈ کیا جائے گا تو ان کا سم بھی ہمیشہ ایون نمبر ہوگا. تو یہ ایک بیسیکلی پری کنسٹرکٹڈ لا ہے ہمارے پاس. اب یہ ایک جرنل رول ہے. اب اس کو ہم اسپیسیفک جو ہے وہ کچھ ایگزامپل پہ اپلائی کر کے دیکھتے ہیں. جیسے 4+10=14. اب دیکھیں کہ 4 جو ہے وہ بھی ایک ایون نمبر ہے اور 10 جو ہے وہ بھی ایک ایون نمبر ہے. تو ان کا اگر سم لیا جائے تو 14 آتا ہے، تو وہ بھی ایک ایون نمبر ہے. تو اس رول کو فالو ہوتے دیکھیں کہ دو ایون نمبر کا سم جو ہے وہ بھی ایک ایون نمبر آیا ہے. اسی طرح سیکنڈ ایگزامپل میں 2 از این ایون نمبر
and 6 is also an even number. تو 2 اور 6 جو ہے وہ ایون نمبر ہیں. اگر ان کو ایڈ کریں تو 8 آتا ہے, تو 8 بھی ایک ایون نمبر ہے. تو یہاں پہ بھی ہم اس چیز کو فالو کر سکتے ہیں کہ ایک جنرل رول آپ کو بتا دیا گیا ہے. اس جنرل رول کو لے کے ہم کیا کر رہے ہیں, کچھ خاص اسپیسیفک ایگزامپل جو ہے اس کو سالو کر رہے ہیں. تو بیسیکلی جو ڈیٹیکٹیو لاجک ہوتی ہے یا ڈیٹیکٹیو ریزننگ ہے, اس میں ہم جنرل رولز کو لے کر اسپیسیفک ایگزامپل جو ہے یا اسپیسیفک پرابلم جو ہے ان کو سالو کرتے ہیں. تو اس میتھڈ کو ہم ڈیڈکٹیو ریزننگ کا نام دیں گے. اب اس کے بعد چلتے ہیں انڈکٹیو ریزننگ یا انڈکٹیو لاجک. تو بیسیکلی یہ موو کرتا ہے اسپیسیفک ٹو جرنل. اٹ از باٹم اپ اپروچ. تو اس کو ہم باٹم اپ اپروچ بھی کہتے ہیں. باٹم اپ اپروچ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہم کچھ خاص ایگزامپل کو لے کے, کچھ خاص اسپیسیفک ایگزامپل یا پرابلمس کو لے کے ایک جنرل رول خود سے کنسٹرکٹ کرتے ہیں. یعنی یہاں پہ پہلے سے رول موجود نہیں ہوگا, ہم کچھ ایگزامپل لیں گے, اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ایک جنرل رول جو ہے اس کو بنانے میں وہ مددگار ہوگا ہمارے لیے یہ. اس لیے ہم اس کو باٹم اپروچ کہتے ہیں. یعنی اس میں اسپیسیفک ایگزامپل سے ہم جنرل رول خود کنسٹرکٹ کرتے ہیں. تو بیسیکلی انڈکٹیو ریزننگ جو ہے وہ ڈیڈکٹیو ریزننگ کے بالکل الٹ ہے. اس میں ہم جنرل رول سے اسپیسیفک کی طرف جاتے ہیں, یہاں پہ اسپیسیفک سے ہم جنرل کی طرف جائیں گے. سیکنڈ کریکٹرسٹک اس کی ہے, وی موو فارورڈ فرام پرٹیکولر ٹو جنرل. یعنی پرٹیکولر سے ہم جنرل کی طرف موو کریں گے, یا ایگزامپل ٹو جنرل رول. تو کچھ خاص ایگزامپل سے ہم جنرل رول جو ہے وہ کنسٹرکٹ کریں گے. تو یہ اس انڈکٹیو ریزننگ جو ہے اس کا ایک خاصہ ہے. اس کے بعد نیکسٹ جو ہے, اٹ از دی میتھڈ آف کنسٹرکٹڈ فارمولا ود دی ہیلپ آف سفیشینٹ نمبر آف ایگزامپلس. تو بیسیکلی مختلف ایگزامپل سے ہم ایک فارمولا جو ہے, ایک جنرل رول جو ہے اس کو کنسٹرکٹ کرتے ہیں انڈکٹیو ریزننگ میں. اٹ از یوز فار جنرلائزیشن. تو بیسیکلی یہ جو میتھڈ ہے انڈکٹیو لاجک یا انڈکٹیو ریزننگ, تو یہ چیزوں کو جنرلائز کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے یہ میتھڈ. تو یہ اٹ از یوز فار دی جنرلائزیشن, یعنی اسپیسیفک ایگزامپل کو لے کے ہم جنرل رول جو ہے وہ کنسٹرکٹ کریں گے, ایک جنرل فارمولا جو ہے وہ کنسٹرکٹ کریں گے. تو اس لیے اس کو جنرلائزیشن کا جو پروسیس ہے وہ اس کے تحت جو ہے کیا جاتا ہے. When the statement or preposition are based on general observations and experiences, reasoning or logic is called inductive. اب یہ اس کی بریف ایک ڈیفینیشن ہے کہ جب ہم مختلف اسٹیٹمنٹس کو یا پریپوزیشن کو ایک جنرل آبزرویشن یا ایکسپیرینس کی بنا پر چیک کرتے ہیں اور اس سے ہم ایک جنرل رول بناتے ہیں, تو اس وقت ہم کہتے ہیں کہ ہم انڈکٹیو ریزننگ جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں. تو بیسیکلی یہ ایگزامپل پرٹیکولر ایگزامپل سے جنرل رول جو ہے اس کی طرف ہماری جو ہے وہ رہنمائی کرتا ہے یہ میتھڈ. تو انڈکٹیو میتھڈ اور ڈیڈکٹیو میتھڈ, اس کو میں نے ایکسپلین کر دیا. امید ہے کہ آپ اس کو پوائنٹ کو کلیئر ہو چکا ہوگا آپ کو. تو دوبارہ سے اس کو سمرائز تھوڑا سا کر دوں کہ جو ڈیڈکٹیو ریزننگ ہے وہ جنرل ٹو اسپیسیفک ہوتی ہے, یعنی جنرل رول سے ہم اسپیسیفک ایگزامپل کو سالو کرتے ہیں. جو انڈکٹیو ریزننگ ہے اس میں اسپیسیفک ایگزامپل کو لے کے جو جنرل رول یا جنرل فارمولا جو ہے یا میتھمیٹکس کا کوئی فارمولا جو ہے اس کو ڈرائیو کیا جاتا ہے. تو اس کو ہم انڈکٹیو ریزننگ یا لاجک کا نام دیتے ہیں. اب اس چیز کو ویریفیکیشن کے لیے ہم کچھ ایگزامپل جو ہے یہاں پہ ڈسکس کریں گے. یہاں پہ پروف نمبر 1 فرسٹ ایگزامپل ہے, لک ایٹ دی ایگزامپل 1 + 3 = 4. اب یہاں پہ میں نے کچھ ایگزامپلس دی ہوئی ہیں. اگر آپ اس ایگزامپل کو آبزرو کریں تو 1 + 3 = 4. اب دیکھیں کہ 1 اور 3 جو ہے وہ دونوں آڈ نمبر ہیں, اور جو ان کا آنسر ہے وہ ایون نمبر ہے 4. اسی طرح جو سیکنڈ ایگزامپل ہے اس میں 5 + 7 = 12. اب 5 اور 7 جو ہے یہ دونوں آڈ نمبر ہیں, جبکہ ان کا جو سم 12 آیا ہے وہ ایک ایون نمبر ہے. اسی طرح تھرڈ ایگزامپل میں 5 + 3 = 8. تو 5 اور 3 دونوں جو ہے آڈ نمبر ہیں. ان کو اگر سم اپ کیا جائے تو اس کا آنسر 8 آتا ہے, جو کہ ایک ایون نمبر ہے. اسی طرح لاسٹ ایگزامپل جو ہے 5 + 9 = 14. اب 5 اور 9 آر آڈ نمبرز, لیکن ان کا جو سم ہے 14 وہ کیا ہے, وہ ایون نمبر.
تو یہاں پہ ہم نے 4 ایگزامپل ان کو ڈسکس کیا ہے. تو اگر آپ غور کریں کہ تمام ایگزامپل میں ہم نے جو چیز آبزرو کی ہے کہ جو اور نمبر ہے اگر ان کا سم لیا جائے تو وہ آنسر جو ہے وہ ہمیشہ ایون نمبر آتا ہے. تو اب ان ایگزامپل کی بیس پہ اس طرح بے شمار ایگزامپل اور بھی ہم چیک کر سکتے ہیں. تو جتنی دفعہ بھی آپ یہ پروسیس کریں گے کہ اور نمبر کو ایڈ کریں گے تو ہمیشہ ایون نمبر آئے گا. آپ جتنی بھی ایگزامپل اس کو چیک کرنے کے لیے چاہیں تو کی جا سکتی ہیں. تو اب ان ایگزامپل کی بیس پہ جو جنرلائزڈ رزلٹ ہے یا جنرلائزیشن ہے وہ کیا ہے؟ اب اس بیس پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ 2 اور نمبرز وین ایڈڈ ٹوگیدر گیو ایون نمبر، کہ جب بھی 2 ایون اور نمبر کو ایڈ کیا جاتا ہے تو ان کا جو آنسر ہے وہ ہمیشہ ایک ایون نمبر ہوگا. اب یہاں پہ ہم نے کون سی ریزننگ یوز کی ہے؟ انڈکٹیو ریزننگ. تو اس میں ہم نے اسپیسیفک ایگزامپل کو لیا ہے، کچھ ایگزامپل ہم نے ڈسکس کی اور پھر ان کو آبزرو کیا تو ہم نے چیک کیا کہ اس تمام ایگزامپل سے جو ایک جنرل رولز ہم کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جتنے بھی اور نمبرز اگر ان کو آپس میں پلس کیا جائے 2 اور نمبر کو تو ان کا آنسر جو ہے وہ ہمیشہ ایون نمبر آئے گا. تو یہ ایک جنرل رول ہے جو ہم نے اسپیسیفک ایگزامپل سے جو ہے وہ کنسٹرکٹ کر دیا ہے. اب یہی انڈکٹیو ریزننگ کا جو پروسیجر ہے کہ کچھ ایگزامپل سے ہم ایک اسپیسیفک رول کی طرف جو ہے وہ بڑھتے ہیں. اب سیم از دی کیس ان ایگزامپل 2. پروف نمبر 2. لک ایٹ دی ایگزامپلس. 4 + 10 = 14. اب یہاں پہ 4 اور 10 جو ہے وہ ایون نمبر ہے اور ان کا سم بھی ایون نمبر ہے 14. اسی طرح 2 + 6 = 8. اب 2 اور 6 دونوں ایون نمبر ہے اور ان کا سم 8 ہے، وہ بھی ایک ایون نمبر ہے. اسی طرح 6 + 10 = 16. اب 6 اور 10 ایون نمبر ہے، ان کا سم جو ہے 16 وہ بھی ایون نمبر ہے. اسی طرح 12 اور 6 کو ایڈ کریں جو کہ ایون نمبر ہے تو ان کا سم بھی ایون نمبر ہے. اب یہ ہم نے کچھ اسپیسیفک ایگزامپل ان کو ڈسکس کیا ہے. تو اب اس بیس پہ ہم ایک رزلٹ، ایک جنرل رول کنسٹرکٹ کرنے کے قابل ہو گئے ہیں کہ ایون نمبر، 2 ایون نمبر کو اگر ہم ایڈ کریں تو ان سے ہمیشہ ایون نمبر ہی حاصل ہوگا. تو اب اس کے جنرلائز رزلٹ کیا ہوگا؟ 2 ایون نمبرز وین ایڈڈ ٹوگیدر گیو ایون نمبرز. یعنی 2 ایون نمبر کو جب بھی ایڈ کریں گے تو ان کا آنسر ہمیشہ ایون نمبر ہی آئے گا. تو یہ ایک جنرل رول ہے. تو اب دیکھا کہ انڈکٹیو ریزننگ میں ہم کس طریقے سے مختلف ایگزامپل کو ڈسکس کرتے ہوئے ایک جنرل رول جو ہے اس کو کنسٹرکٹ کرتے ہیں. تو یہ انڈکٹیو ریزننگ یا انڈکٹیو لاجک کہلائے گا میتھمیٹکس میں اس طریقے سے. یعنی مختلف ایگزامپل سے ہم جنرل رول بناتے ہیں تو ہم اس کو انڈکٹیو لاجک جو ہے وہ کا نام دیں گے. تو میتھمیٹکس میں آپ دیکھیں کہ میٹرک لیول تک بھی آپ نے پڑھا ہوا ہے. تو بیسیکلی میتھمیٹکس کے جتنے بھی کنسیپٹ ہیں وہ انہی چیزوں پہ بیس کرتے ہیں کہ یا تو ہم ایک جنرل رول کو لے کے کچھ خاص پرابلم یا ایگزامپل سالو کرنے کے لیے اسٹوڈنٹس کو دیتے ہیں، یا دوسرا کیا ہوتا ہے کہ کچھ ایگزامپل کو لیتے ہوئے ہم خاص ایک جنرل رول بنا لیتے ہیں. تو دونوں میتھڈ ہی یوز کیے جاتے ہیں. تو بیسیکلی جو میتھمیٹکس کا جو نالج ہے وہ اسی طریقے سے جو ہے وہ کنسٹرکٹ کیا جاتا ہے. یعنی یا اس میں ڈیڈکٹیو ریزننگ یوز ہوتی ہے یا انڈکٹیو ریزننگ جو ہے وہ یوز ہوتی ہے. ایکسرسائز فار یو. اب یہاں یہ کنسیپٹ پڑھنے کے بعد کہ میتھ جو ہے وہ ایک لاجیکل سبجیکٹ ہے تو اس میں 2 قسم کے لاجک جو ہے وہ یوز کیے جاتے ہیں. تو انہی کو بیس بناتے ہوئے میں نے ایک ایکسرسائز آپ کو یہاں پہ دی ہے. تو اس کو غور سے سنیں اور پھر آپ نے اس کا آنسر جو ہے وہ اس میں جو کمنٹ باکس ہے اس میں آپ اس کا آنسر دے سکتے ہیں. ایوری پرائم نمبر ہیز ایگزیکٹلی 2 فیکٹرز اور ڈیوائزرز. اب یہ ہمارے پاس ایک جنرل رول میں نے آپ کو دے دیا ہے کہ ایوری پرائم نمبر ہیز ایگزیکٹلی 2 فیکٹرز، کہ جتنے بھی پرائم نمبرز ہیں وہ صرف اور صرف 2 فیکٹر ان کے ہوتے ہیں یا ڈیوائزر ہوتے ہیں. یعنی 2 سے زیادہ جو ہے وہ پرائم نمبر کے فیکٹر نہیں ہوتے. اب یہ ایک آپ کو رول بتا دیا گیا ہے. اب کوشچن آپ سے یہ ہے کہ کین یو تھنک اباؤٹ دی لاجک ٹو پروو دی اسٹیٹمنٹ. تو اب اس لاجک کو، یعنی اس اسٹیٹمنٹ کو پروو کرنے کے لیے آپ کیا لاجک جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں. اس لاجک کا نام آپ نے بتانا ہے کہ کس لاجک کے تحت اس کو پروو کیا جا سکتا ہے. یعنی ایک جنرل رول دے دیا گیا ہے تو اب آپ نے اس کو پروو کرنا ہے کہ کس لاجک کے تحت، یعنی انڈکٹیو یا ڈیڈکٹیو، کون سا لاجک جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے اس اسٹیٹمنٹ کو پروو کرنے کے لیے. تو یہ آپ کے لیے ایکسرسائز ہے. تو آپ نے اس کا آنسر جو ہے وہ اس ویڈیو کے جو ڈسکرپشن ہے اس میں کمنٹس باکس میں اس کا آنسر جو ہے وہ دے سکتے ہیں. نو وی ول ڈسکس
another aspect of mathematics that is mathematics is symbolic. یعنی میتھمیٹکس کی نیچر کے حوالے سے جو ایک اس کی خاصیت ہے کہ میتھمیٹکس جو ہے وہ ایک سمبولک سبجیکٹ ہے. اب سمبولک کیوں کہا گیا اس کو؟ انگلش لینگویج از اے سورس آف نالج بٹ اٹ از ناٹ ڈیزائنڈ فار ڈوئنگ میتھمیٹکس. کہ انگلش لینگویج جو ہے وہ مختلف جو نالج ہے اس کے لیے ایک سورس کا جو ہے وہ رول ادا کر سکتی ہے. ایک کمیونیکیشن کے طور پر ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں. لیکن میتھمیٹکس کا جو سبجیکٹ ہے اس کو اس کے مختلف پرابلم کو سالو کرنے کے لیے، اس کے مختلف تھاٹس یا ایکسپریشن کو شو کرنے کے لیے ہم انگلش لینگویج جو ہے یہ ہماری ہیلپ نہیں کرتی. یعنی میتھمیٹکس کے بہت سے اسپیکٹ ایسے ہیں جس میں ہم انگلش میں اس کو ایکسپلین کیا جا سکتا ہے، لیکن موسٹلی جو ہے اس میں ہم کچھ خاص سمبلز یا مختلف سائن جو ہے ان کو یوز کرتے ہیں اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے. تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں میتھمیٹکس از ریٹن ان سمبولک لینگویج دیٹ از ڈیزائنڈ ٹو ایکسپریس میتھمیٹیکل تھاٹس اینڈ ایکسپریشنس. کہ میتھمیٹکس کی ایک خاص لینگویج ہے جو اس کے مختلف تھاٹس یا ایکسپریشن کو شو کرنے کے لیے، اس کو بیان کرنے کے لیے یوز کی جاتی ہے. دی سمبولک لینگویج آف میتھمیٹکس از اے اسپیشل پرپز لینگویج. کہ میتھمیٹکس کی جو لینگویج ہے وہ ایک خاص مقصد کے لیے بنی ہوئی ایک لینگویج ہے. ان وچ سمبلز آر یوزڈ فار کنورٹنگ پرابلمس ان کلیئر کمیونیکیبل اینڈ کمپریہنڈیبل اینڈ پریسائز فارمیٹ. تو یہ جو میتھمیٹکس میں مختلف سمبلز ہیں تو بیسیکلی یہ پرابلم کو کلیئر کرنے کے لیے، کمیونیکیٹ کرنے کے لیے، یا اس کو سمجھنے کے لیے، یا اس کو پریسائز فارمیٹ میں بیان کرنے کے لیے یوز کی جاتی ہیں. تو بیسیکلی میتھمیٹکس کا جو نالج ہے اس کو ہم سمبلز کی فارم میں جو ہے وہ شو کرتے ہیں، تو تاکہ وہ زیادہ کلیئر ہو جائے، کمیونیکیٹیبل ہو جائے اور کمپریہنڈیبل ہو جائے اور پریسائز فارمیٹ میں آ جائے. تو اس مقصد کے لیے خاص لینگویج یوز کی جاتی ہے، اس لیے ہم میتھ کو ایک سمبولک سبجیکٹ کا نام دیتے ہیں. اب اس میں ایک ایگزامپل ڈسکس کی گئی ہے. 300 when added in 50 gives 350. اب یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے میتھمیٹکس کے حوالے سے جس کو ایک سینٹینس کی فارم میں جو ہے وہ لکھا گیا ہے. اب اس کو لکھنا، پڑھنا یا سمجھنا جو ہے وہ ہمارے لیے ڈیفیکلٹ ہو سکتا ہے، لیکن اگر اسی چیز کو ہم میتھمیٹکس کی فارم میں، سمبولک فارم میں لکھ دیں تو ہمارے لیے لکھنا بھی آسان ہے اور اس کو سمجھنا بھی آسان ہے. تو جیسے 300 + 50 = 350. یعنی 350 کو اگر سم کیا جائے تو وہ 350 کے ایکول آتا ہے. اب دیکھیں یہ ایک سمبولک فارم میں ہم نے اوپر والی اسٹیٹمنٹ کو لکھ دیا ہے. تو ایک تو یہ شارٹ فارم میں لکھی گئی اور دوسرا کلیئر بھی ہوگی اور اس کو سمجھنا بھی ہمارے لیے آسان ہو گیا. تو اس طریقے سے جو میتھمیٹکس کا مختلف جو ایکسپریشن ہے اس کو ہم سمبولک فارم میں جو ہے وہ شو کرتے ہیں، تاکہ وہ جو ایک اسٹیٹمنٹ انگلش لینگویج میں سمجھنا یا اس کو لکھنا یا بیان کرنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، تو سمبولک فارم میں وہ بات جو ہے وہ بہت حد تک کلیئر ہو جاتی ہے اور ایک شارٹ فارم میں لکھی جاتی ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ میتھ کا جو سبجیکٹ ہے وہ ایک سمبولک سبجیکٹ ہے. اب یہاں پہ ایگزامپل 2 ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ میتھ جو ہے وہ ایک سمبولک سبجیکٹ ہے. تو اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے ایک اسٹیٹمنٹ یہاں پہ شو ہو رہی ہے آپ کو. وین دی ڈفرینس آف ٹو نیچرل نمبرز اے اینڈ بی is squared, it gives the sum of squares of a and b subtracted by twice of the product of two numbers. اب یہاں پہ ایک میتھ کا ایک جرنل رول جو ہے اس کو ایک انگلش لینگویج میں بیان کیا گیا کہ فار ایگزامپل اے اور بی ہمارے پاس کوئی سے دو نیچرل نمبر ہیں. اگر ان کا اسکیئر لیا جائے، ان کے ڈفرینس کا اسکیئر لیا جائے تو وہ دونوں کے ٹوائس، یعنی کہ جو اسکیئر کا سم ہے ان کا جو پروڈکٹ ہے یعنی فرسٹ ٹرم اور سیکنڈ ٹرم، اور ان کا سم اور اس میں سے کیا کرنا ہے، سبٹریکٹ کس کو کرنا ہے، -2ab، یعنی ان کا جو ٹوائس جو ہے دونوں ٹرمز کا اس کو مائنس کیا جائے گا تو اس کے ایکول ہوگا. اب یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے جو کہ ایک ڈیفیکلٹ مینر میں یہاں پہ بیان کی گئی ہے. تو انگلش میں اگر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو کچھ کنفیوژن بھی ہو سکتی ہے اور ایک لمبی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ یہاں پہ ہمیں بیان کرنی پڑی ہے. لیکن اگر میتھمیٹکس کے حوالے سے دیکھا جائے، میتھمیٹکس کے جو سمپلز ہیں ان کو یوز کیا جائے تو اس کو بڑے شارٹ وے میں ہم بیان کر سکتے ہیں. تو ان میتھمیٹکس a - b whole square is equal to a square plus b square minus 2ab. اب اوپر جو ایک لمبی اسٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے
تو اس کو ہم نے شارٹ فارم میں بیان کر دیا ہے. اس میں کچھ سمپلز ہم نے یوز کیے ہیں. تو ہم نے بہت ہی شارٹ وے میں اوپر والی اسٹیٹمنٹ کو میتھمیٹیکل لینگویج میں بیان کر دیا ہے. تو اس کو پڑھنا اور سمجھنا دونوں ہی ہمارے لیے بڑے ایزی ہیں. لیکن جو اس کی انگلش لینگویج میں بیان کیا گیا تو وہاں پہ اس کو بیان کرنا یا اس کو سمجھنا جو ہے وہ قدرے ڈیفیکلٹ ہے. تو اس لحاظ سے جو میتھمیٹکس ہے وہ ایک سمبولک سبجیکٹ ہے جس میں ہم مختلف ایکسپریشن کو مختلف سمبل سے شو کر کے ایک شارٹ وے میں جو ہے وہ بیان کر دیتے ہیں. از ایکسرسائز فار یو. اب یہاں پہ آپ کے لیے ایک ایکسرسائز دی گئی ہے تو اس اسٹیٹمنٹ کو آپ نے غور سے پڑھنا ہے. تو اس کے بعد نیچے دیے گئے کویشچن کا آنسر جو ہے وہ کمنٹس باکس میں آپ نے دینا ہے. تو ڈسکرپشن میں نیچے ویڈیو کے اینڈ میں آپ جو اس کا کمنٹ باکس ہے اس میں اس کا آنسر دے سکتے ہیں. اب کویشچن یہ ہے 7 از گریٹر دین 5 بٹ اسمالر دین 15 کہ 7 جو ہے وہ 5 سے بڑا ہے لیکن 15 سے چھوٹا ہے. تو یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے. تو اب کویشچن کیا ہے ریپرزینٹ دی ابو اسٹیٹمنٹ سمبولیکلی. تو اب آپ سے کویشچن یہ ہے کہ آپ نے یہ جو اوپر اسٹیٹمنٹ ہے اس کو سمبولیکلی یعنی سمبل یوز کرتے ہوئے آپ نے میتھمیٹکس کے لینگویج میں جو ہے اس کو بیان کرنا ہے. تو آپ اس کو غور سے پڑھیں اور دیکھیں کہ کون سی سمبل یوز کرتے ہوئے ہم اس کو سمبولیکلی جو ہے وہ ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. تو کمنٹس باکس میں اس کا آنسر آپ جو ہے وہ دے سکتے ہیں. In this section, we will discuss another characteristic of mathematics, that is precision. Mathematics is precise. اب میتھمیٹکس کی نیچر کے حوالے سے ایک اور اس کی کریکٹرسٹک ہم اس کو جو ہے وہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ میتھمیٹکس کا جو سبجیکٹ ہے وہ پریسائز ہے. اس میں پریسیشن جو ہے وہ موجود ہے. میتھمیٹیکل نالج از بیسڈ آن ایکوریسی, ایگزیکٹنس, کریکٹنس اینڈ کمپلیٹنس. تو بیسیکلی جو میتھمیٹکس کا نالج ہے وہ کچھ خاص جو ہے کریکٹرسٹک کا حامل ہے جس میں ایکوریسی, ایگزیکٹنس, کریکٹنس اور کمپلیٹنس. یعنی میتھ کا جو بھی نالج ہوگا اس میں ایکوریسی بھی ہوگی, ایگزیکٹنس بھی ہوگی اور وہ ہر لحاظ سے کریکٹ بھی ہوگا اور کمپلیٹ ہوگا اپنے ہر پہلو کے لحاظ سے. یعنی اس میں جو بھی اسپیکٹ بیان کیے گئے ہیں وہ ہر لحاظ سے کمپلیٹ ہوں گے. تو میتھمیٹکس کا جو سبجیکٹ ہے وہ ان خصوصیت کا حامل ہوتا ہے. میتھمیٹکس از نون ایز ایگزیکٹ سائنس بیکاز آف اٹس پریسیشن. تو میتھمیٹکس جو ہے اس کو ہم ایگزیکٹ سائنس کا نام دیتے ہیں چونکہ یہ اپنے پریسیشن کی خاصیت کو جو ہے وہ خاص طور پر ملحوظ خاطر رکھتا ہے. It is perhaps the only subject which can claim certainty of results. تو یہ وہ سبجیکٹ ہے جس میں جو رزلٹ ہے وہ بالکل سرٹن نوعیت کے ہوتے ہیں. یعنی اس میں جو بھی آپ کو رزلٹ جو ہے وہ اس کے جو رولز ہیں یا پرنسپلز ہم اسٹڈی کرتے ہیں میتھمیٹکس میں وہ ہر لحاظ سے ایک یقینی صورتحال ہوتی ہے کہ وہ کسی مختلف انداز سے ان کو پرکھ کے ان کو انویسٹیگیٹ کر کے تو پھر ایک جو رول میتھ کے بنیں گے یا فارمولا جو ہے وہ بنے گا وہ ہر لحاظ سے ایگزیکٹ بھی ہوگا, ایکوریٹ بھی ہوگا اور کریکٹ بھی ہوگا, کمپلیٹنس بھی اس میں ہوگی. تو ایک سرٹن رزلٹ جو ہے وہ شو ہوتا ہے میتھمیٹکس کے جتنے بھی کریکٹرسٹک کے حوالے سے. یعنی کہ اس کے جو مختلف پرنسپلز ہیں یا لاز ہیں تو ایک سرٹن نوعیت کے جو ہے وہ سارے لاز جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں. یعنی اس میں کوئی ابہام یا کوئی ایمبیگوٹی یا کوئی ڈیفیشنسی جو ہے وہ موجود نہیں ہوتی. ان میتھمیٹکس دی ریزلٹ آر ادھر رائٹ اور رانگ, ایکسیپٹڈ اور ریجیکٹڈ. اب دوسرے سبجیکٹ کی نسبت میتھ کا جو نالج ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جو ریزلٹس ہیں یا تو وہ رائٹ ہوں گے یا رانگ ہوں گے. اسی طرح ایکسیپٹڈ ہوں گے یا ریجیکٹڈ ہوں گے. یعنی یہاں پہ کوئی درمیانی صورتحال جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. تو یہاں تو اس کا رزلٹ رائٹ ہے یا رانگ ہے. تو یا ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے یا اس کو ریجیکٹ کریں گے. تو مطلب کلیئر کٹ اس میں یہ چیز موجود ہے. کوئی ایمبیگوٹی یا کوئی شک و شبہات جو ہے وہ میتھ کے جو رزلٹ ہے اس میں موجود نہیں ہوتے. جو بھی رزلٹ ہے یا تو وہ ٹرو ہوگا یا پھر یا وہ فالس ہوگا. تو کوئی مڈ وے جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. دیر از نو مڈ وے پاسبل بٹوین دی رائٹ اینڈ رانگ. اس کی نسبت جو دوسرے سبجیکٹ ہیں تو اس میں بعض کا یہ سچویشن بھی ہوتی ہے کہ کوئی چیز مکمل طور پر ٹرو ہے یا نہیں ہے. لیکن میتھ کا جو نالج ہے وہ مکمل طور پر یا ٹرو ہوگا یا فالس ہوگا. اب اس کی ایک ایگزامپل اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. فار ایگزامپل circle is a two dimensional figure which has
اب جو میتھمیٹکس کے حوالے سے سرکل کی ڈیفینیشن جو ہے اس کو ایکسپلین کیا جاتا ہے. تو یہ 2 ڈائمینشنل فگر ہے. تو اب اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ہر لحاظ سے کمپلیٹ ہے. یعنی جو اوپر بات کی گئی تھی ایکوریسی کی، ایگزیکٹنیس کی، کریکٹنیس کی یا کمپلیٹنیس کی، تو میتھمیٹیشنز نے جو سرکل کی ڈیفینیشن ایکسپلین کی ہے، ہمیں بتائی ہے، تو وہ ہر لحاظ سے مکمل ہے. یعنی وہ ساری خصوصیات جو اوپر بیان کی گئی ہیں تو وہ ساری اس میں موجود ہیں. اب وہ کیسے کہ اے فکس پوائنٹ کال سینٹر، کہ سرکل کا جو ایک فکس پوائنٹ ہوگا جس کے ارد تمام پوائنٹس کا جو سیٹ آف پوائنٹس ہیں جو اس کے ارد گرد موجود ہیں، وہ ایک فکس پوائنٹ سے ایک جیسے فاصلے پر ہوتے ہیں. جو فکس پوائنٹ ہے اس کو ہمیشہ سینٹر کا نام دیا جائے گا. اے ریڈیس آر. اسی طرح سرکل کی ڈیفینیشن میں جو ریڈیس ہے وہ بھی ویل ڈیفائنڈ ہے، کہ اس کی باؤنڈری کا کوئی ایک پوائنٹ لے کے اس کے جو سینٹرل والا پوائنٹ ہے اس کے درمیان جو ڈسٹینس ہے وہ ریڈیس کہلائے گا. اور یہ کسی بھی سرکل کے لیے بات جو ہے ٹرو ہے. یعنی سینٹرل جو پوائنٹ ہے اس سے لے کر اس کی باؤنڈری کا کوئی بھی پوائنٹ، ان کا درمیانی ڈسٹینس ہمیشہ سیم ہوتا ہے چاہے کسی بھی قسم کا سرکل ہو. تو اس لیے اس کا جو ریڈیس اس کو بھی ڈیفائن کیا گیا ہے. اسی طرح ریڈیس کا اگر ڈبل کر دیا جائے تو وہ اس کا ڈایا میٹر ہوتا ہے. تو سرکل کا جو ڈایا میٹر ہے وہ بھی ویل ڈیفائنڈ ہے. اسی طرح سرکمفرنس وہ 2 πr کے ایکول ہوتا ہے. اس کا اگر سرکمفرنس ہم نے فائنڈ کرنا ہے تو 2 πr کے میتھڈ سے، فارمولے سے ہم فائنڈ کر سکتے ہیں. یعنی سرکل چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، کسی بھی سائز کا ہو، اس کا جو ریڈیس وہ بھی ڈیفائنڈ ہے اس میں، اور جو ڈایا میٹر ہے وہ بھی ڈیفائنڈ ہے. یعنی وہ ریڈیس کا ڈبل ہوتا ہے. اور اگر ہم کسی بھی سرکل کا سرکمفرنس معلوم کرنا چاہتے ہیں تو وہ تمام سرکلز کے لیے اس کا جو فارمولا ہے وہ 2 πr ہوتا ہے. یعنی 2 πr، 2 πr r مینز ریڈیس آف دی سرکل. تو یعنی کوئی بھی سرکل ہو کسی بھی سائز کا، اس کا سرکمفرنس ہمیشہ 2 πr کے فارمولے سے جو ہے وہ فائنڈ کیا جا سکتا ہے. تو یہ بھی ہر لحاظ سے یعنی ایکوریٹ ہے، ایگزیکٹ ہے، کہ ہر قسم کے سرکل کے لیے یہی فارمولا یوز کیا جائے گا. اسی طرح ایریا آف سرکل وہ ایکول ہوتا ہے پائی آر اسکوئر. اب یہ بھی ایک جنرل رول ہے کہ اگر آپ نے کسی بھی سائز کا سرکل ہے اس کا ایریا فائنڈ کرنا ہے تو پائی آر اسکوئر، یعنی آر مینز اس کا ریڈیس. تو اب یہاں پہ جو بات سمجھانے والی وہ یہ ہے کہ میتھ ایک پریسیشن اس میں موجود ہے. یعنی میتھ کا جو سبجیکٹ ہے وہ ایک پریسائز جو ہے وہ اس کی کریکٹرسٹک ہے. یعنی اس میں جو بھی بات کی جائے گی، جو بھی فارمولا بیان کیا جائے گا، جو بھی ڈیفینیشن بیان کی جائے گی، وہ ہر لحاظ سے جو ہے وہ ایک مکمل بھی ہوگی، ایکوریٹ بھی ہوگی، ایگزیکٹ بھی ہوگی، کریکٹ بھی ہوگی اور کمپلیٹ بھی ہوگی. تو اس لحاظ سے میتھ کا جو نالج ہے وہ ہم اس کو پریسائز کا نام دیتے ہیں، کہ اس میں پریسیشن موجود ہیں کہ ہر لحاظ سے جو بھی فارمولا یا کوئی ڈیفینیشن ہے اس میں ہر لحاظ سے یہ چیزیں جو ہے وہ پائی جاتی ہیں. یعنی کوئی ابہام یا ایمبیگوٹی جو ہے وہ موجود نہیں ہوتی. تو اس لیے اس کو پریسائز کا نام دیا گیا ہے. اب سیکنڈ ایگزامپل جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں. پائی which is an irrational mathematical constant equal to numerical value of 22/7. تو پائی کا جو کنسیپٹ ہے یہ بھی آپ چھوٹی کلاسز میں پڑھتے آتے ہیں. تو پائی بیسیکلی ایک irrational نمبر ہے اور اس کی ویلیو جو ہے وہ فکس ہوتی ہے اور یہ اپروکسیمیٹلی 22/7 کے ایکول ہے. اب پائی جو ہے وہ اگر اس کی مزید ہم ڈیٹیل میں جائیں تو بیسیکلی یہ ایک سرکمفرنس اور اس کا جو ریڈیس ہے یا اس کا جو ڈایا میٹر ہے اس کے درمیان جو ہے وہ ایک ریشو ہے، اور یہ ہر سرکل کے لیے یہ ریشو جو ہے وہ ایکول ہوتی ہے. یعنی سرکل کا سائز جو بھی ہو، جو پائی کی ویلیو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ فکس ہوگی اور یہ 22/7 کے اراؤنڈ اباؤٹ ایکول ہوتی ہے. تو اس لیے اس میں بھی کوئی ابہام نہیں ہے. کریکٹ مطلب کسی بھی طرح کریکٹ، ایگزیکٹ یا کمپلیٹ کے حوالے سے ساری اس میں کریکٹرسٹک جو ہے وہ موجود ہے. تو اب پریسیشن جو ہے یہ ہماری عام زندگی میں کس طرح ہیلپ کرتی ہے میتھ کے حوالے سے. ان میتھمیٹکس پریسیشن ہیلپس ٹو انڈرسٹینڈ دی آبجیکٹس ان ریئل لائف. تو چونکہ میتھ کا نالج جو ہے وہ ہر لحاظ سے پریسائز ہوتا ہے، کریکٹ ہوتا ہے، ایگزیکٹ ہوتا ہے، کمپلیٹ ہوتا ہے، تو اس لیے ہمارے جو ریئل لائف کے بہت سارے آبجیکٹس ہیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے جو ہے وہ بالکل ہمیں ایکوریٹ قسم کی جو ہے وہ انفارمیشن جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے. اس میں کچھ اسپیسیفک اگزامپل اگر دیکھی جائے تو عام زندگی میں ہم چیزوں کی پیمائش کرنے کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے.
یا اگر ہم بات کریں لینڈ کی کہ جب کوئی زمین کی خرید و فروخت کی جاتی ہے تو اس وقت بھی اس کی جو پیمائش ہے اس کے ایک پیٹ قسم کے رولز ہیں اور اسی کو فالو کرتے ہوئے ہم مختلف جو زمین ہے اس کو خریدتے بھی ہیں اور فروخت بھی کرتے ہیں. تو اس کی میجرمنٹ کے لحاظ سے کوئی ایشو نہیں ہوتا, یعنی جو ایک سٹینڈرڈ رول ہے اس کو میئر کرنے کا زمین کو وہ استعمال کیا جاتا ہے. تو اس لحاظ سے یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ میتھ کے جو رولز ہے وہ اپنے اندر ایک کریکٹنیس جو ہے یا ایگزیکٹنیس جو ہے وہ موجود ہے. تو اس کو فالو کرتے ہوئے ہم زندگی میں مختلف چیزوں کی جو ہے وہ پیش کرتے ہیں. پریسیشن ایلیمینیٹ ایمبیگوٹی اینڈ ڈاؤٹ. تو ابھی جیسے پہلے میں نے بات کی, چونکہ یہ ہر لحاظ سے ایک کمپلیٹ نالج جو ہے وہ ہمیں پرووائڈ کرتا ہے میتھمیٹکس, تو پھر اس میں جو ایمبیگوٹی ہے یا ڈاؤٹ جو ہے اس کو یہ ایلیمینیٹ کر دیتا ہے, یعنی شک و شبہات کی جو صورتحال ہے وہ اس کو یہ دور کرتا ہے پریسیشن کی وجہ سے. یعنی سمپل ہم کہہ سکتے ہیں کہ میتھ کا جو سبجیکٹ ہے چونکہ یہ پریسائز ہے, پریسیشن اس میں موجود ہے, تو اس کا جو بھی نالج ہوگا وہ بالکل ایکوریٹ ہوگا اور ایگزیکٹ ہوگا اور ہر لحاظ سے جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگا. تو مطلب پریسائز کا مطلب ایکوریٹ یا کلیئر کٹ کے معنوں میں جو ہے وہ ہوتا ہے. Now we will discuss another characteristic of mathematics, that is systematic. Mathematics is systematic, or we can say that mathematics is a study of structures. اب میتھ کے حوالے سے اس کی جو نیچر ہم ڈسکس کر رہے ہیں, تو اس کی ایک نیچر جو ہے یہ ہے کہ میتھ کا جو سبجیکٹ ہے وہ ایک سسٹمیٹک سبجیکٹ ہے, یا اس میں مختلف سٹرکچرز جو ہے وہ موجود ہیں اسٹڈیز کے حوالے سے. اب دیکھتے ہیں کیسے. دی ڈکشنری میننگ آف اسٹرکچر از دی فارمیشن, ارینجمنٹ اینڈ آرٹیکولیشن آف پارٹس ان اینی تھنگ بلٹ اپ بائی نیچر اور آرٹ. تو میتھ کا جو نالج ہے یہ مختلف سٹرکچرز پر مبنی ہے. اب سٹرکچرز کے کیا میننگ ہے کہ سٹرکچر جو ہے وہ ایک فارمیشن ہے, ایک ارینجمنٹ کا نام ہے, یا آرٹیکولیشن آف پارٹس یعنی ایکٹ آف جوائننگ تھنگس, یعنی اس میں مختلف جو اس کے پارٹ ہیں اس کو جوڑنے کا ایک پروسیس ہے. تو میتھمیٹکس کا جتنا بھی نالج ہے وہ ایک خاص سٹرکچر پر مبنی ہے, یعنی اس میں انفارمیشن یا ارینجمنٹ یا اس کے جو پارٹس کا لنکیج ہے وہ ایک خاص اہمیت کا حامل ہے. تو بیسیکلی it is a subject in which previous knowledge has a great influence. For example, algebra depends on arithmetic, calculus depends on algebra, and so on. یعنی میتھ کا جو سبجیکٹ ہے اس میں جو پریویس نالج ہے وہ میٹر کرتا ہے, اور اس کی بیس پہ ہم نیا سے نیا نالج جو ہے وہ کنسٹرکٹ کرتے ہیں. تو اس لیے اس کو سسٹمیٹک کا نام دیا گیا. یعنی اس میں جو الجبرا ہے وہ ارتھمیٹک پر بیس کرتا ہے, کہ ارتھمیٹک کو بیس بنا کے الجبرے کے مختلف جو رولز جو ہے وہ یا پرنسپلز اس کو ہم ایکسپلین کرتے ہیں, اور جو کیلکولس ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے الجبرے پر. تو اس طریقے سے میتھ کی ایک برانچ دوسرے برانچ کو ایکسپلین کرنے کے لیے اس کے جو اسپیکٹس ہیں جو رولز ہیں اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں. اسی طرح ایک برانچ کے اندر بھی جو مختلف نالج ہے وہ ایک ہمارے پاس اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے وہ ہمارے سامنے کنسٹرکٹ ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے یعنی میتھ میں ایک کنسیپٹ سے دوسرا کنسیپٹ جنریٹ ہوتا ہے. تو بیسیکلی اس کو سسٹمیٹک کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میتھ کا جو نالج ہے وہ پریویس جو نالج ہے اس کی بیس پہ کنسٹرکٹ ہوتا ہے, اور ہم نئے فارمولاز یا نئے لاز جو ہے وہ اس کو کنسٹرکٹ کرتے ہیں, اور پھر ان کی بیس پہ ہم پھر نئے سے نئے نالج کی طرف جو ہے وہ موو کرتے ہیں. تو اس کے لیے اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ میتھ کا جو سبجیکٹ ہے وہ ایک سسٹمیٹک سبجیکٹ ہے. اب یہاں پہ ہم ایک ایگزامپل جو ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں. سنس پلین انالیٹیکل جیومیٹری از دی اسٹڈی آف ایف سب سیٹ اور دی کارٹیزین سیٹ R کراس R, پھر R از دی سیٹ آف ریئل نمبرز. اب کارٹیزین پروڈکٹ جو ہے وہ ایک پلین جیومیٹری میں ہم ڈسکس کرتے ہیں, لیکن یہ ٹوٹلی یہ جو کنسیپٹ وہ بیس کرتا ہے ریئل نمبر پہ. اب ریئل نمبر کا جو کنسیپٹ وہ پہلے سے موجود ہے, تو اس کی بیس پہ ہم کارٹیزین سیٹ جو ہے وہ فائنڈ کرتے ہیں. تو اس طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک نالج
کو بیس بنا کے ہم دوسرا نالج جو ہے وہ کنسٹرکٹ کر رہے ہیں. تو ایک سیکونس ہے، یعنی میتھمیٹکس میں جو مختلف پرنسپل یا رولز یا کوئی فارمولاز وہ ایک سسٹمیٹک وے میں چل رہے ہوتے ہیں، ایک سیکوینس میں چل رہے ہوتے ہیں، ایک کے بعد دوسرا نالج، دوسرے کے بعد تیسرا نالج. Plain analytical geometry may be considered as superstructure based upon on the structure now as real number system. Thus, mathematics has got definite logical structure. تو اس بنا پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ میتھمیٹکس کا جو سبجیکٹ ہے وہ ایک لاجیکل سٹرکچر جو ہے وہ اپنے اندر جو ہے وہ سمائے ہوئے ہیں. اب ادر ایگزامپلس، فار ایگزامپل نمبر سسٹمز، مختلف سیٹ جو ہے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں میتھمیٹکس کے حوالے سے. گروپ ہے، فیلڈ، رنگ، ویکٹر اسپیس. تو یہ جتنے بھی کنسیپٹ ہے یہ ایک سیکوینس سے جو ہے وہ چلتے ہیں کہ نمبر سسٹم کی بیس پہ ہم گروپ ڈیفائن کرتے ہیں، گروپ کی بیس پہ ہم فیلڈ کو ڈیفائن کرتے ہیں، فیلڈ کی بیس پہ ہم رنگ، ویکٹر یا اسپیس اس کو جو ہے وہ ایکسپلین کرتے ہیں. تو اس طریقے سے ایک سسٹمیٹک وے سے ہم نالج کو جو ہے وہ آگے موو کرتے ہیں. اب یہاں پہ ایک ہرارکیکل اسٹرکچر آف نمبر سسٹم جو ہے وہ دیا گیا ہے. تو ڈائیگرام میں اگر آپ دیکھیں کہ جو نیچرل نمبر ہے وہ 1 2 3 4 5 جو آپ کو سب سے اسمالر جو سرکل ہے اس کے اندر شو ہو رہے ہوں گے. تو اس کے بعد ہول نمبرز، یعنی نیچرل نمبر میں زیرو کا اگر اضافہ کر دیا جائے تو وہ ہول نمبر کا سیٹ جو ہے وہ کہلاتا ہے. اور ہول نمبرز جو ہے وہ مل کے اس کو ہم انٹیجرز کا نام دیتے ہیں. اسی طرح انٹیجرز جو ہے وہ مل کر جو ہے وہ ریشنل نمبر، اور ریشنل نمبر سے پھر ریئل نمبر جو ہے وہ ڈیولپ ہوتے ہیں. تو بیسیکلی جو نیچرل نمبر آر نیسٹڈ ان ہول نمبرز، اینڈ ہول نمبر آر نیسٹڈ ان انٹیجرز، اینڈ انٹیجرز نیسٹڈ ان ریشنل نمبر، اینڈ ریشنل نمبرز آر نیسٹڈ ان ریئل نمبرز. یعنی نیچرل نمبر جو ہے وہ ہول نمبرز میں موجود ہیں، اور ہول نمبر جو ہے وہ انٹیجرز میں موجود ہیں، اور انٹیجر جو ہے وہ ریشنل نمبرز میں موجود ہیں، اور ریشنل نمبر جو ہے وہ ریئل نمبر میں جو ہے وہ موجود ہے. اسی طرح ریشنل اور ارریشنل ملیں گے تو وہ ایک ریئل نمبر کا سیٹ بنے گا. اب یہاں پہ اگر نمبر سسٹم کو ڈیفائن کیا گیا کہ کس طریقے سے ایک سیٹ جو ہے وہ دوسرے سیٹ میں جو ہے وہ موجود ہے، تو ایک سسٹمیٹک وے میں نمبر سسٹم جو ہے اس کو ڈیفائن کیا جاتا ہے. اب لاسٹ پہ ہم دیکھیں گے کہ میتھمیٹکس کی جو نیچر ہے اس کے حوالے سے جو اس کی فورتھ کریکٹرسٹک ہے دیٹ از ایبسٹریکشن، کہ میتھمیٹکس از این ایبسٹریکٹ سبجیکٹ، کہ میتھ کا جو سبجیکٹ ہے وہ کیا ہے، ایک ایبسٹریکٹ قسم کا نالج ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کس طریقے سے. میتھمیٹیکل کنسیپٹس آر ایبسٹریکٹ ان سینس دیٹ دے کین ناٹ بی سین اور فیلڈ ان فزیکل ورلڈ. یعنی میتھ کا جو کنسیپٹ ہے یہ بیسیکلی ایبسٹریکٹ نالج تصور کیا جاتا ہے، کیونکہ فزیکل ورلڈ میں ان کو دیکھنا یا محسوس کرنا جو ہے وہ مشکل ہے، تو کنکریٹ فارم میں جو ہے وہ موجود نہیں ہے. تو اس لیے میتھ کا جو نالج ہے وہ ایبسٹریکٹ فارم میں موجود ہوتا ہے، اس لیے اس کو ایبسٹریکشن کا نام دے رہے ہیں. فار ایگزامپل Euclid's line are supposed to have no width and its point has no size. No such object can be found in physical world. یعنی جو جیومیٹری کے حوالے سے اگر دیکھا جائے جو لائنز ہیں، تو لائن جو ہے وہ ایک ایبسٹریکٹ نالج ہے ہمارے پاس. اس میں لائن کو جو ہے وہ تصور کیا جاتا ہے کہ اس کی کوئی ویڈتھ جو ہے وہ نہیں ہے، اور یہ مختلف پوائنٹ سے مل کر جو ہے بنتی ہے جس کا کوئی سائز نہیں ہوتا. یعنی اب اس کی ایبسٹریکٹنیس کیسے ہے کہ جو لائنز ہے جیومیٹری میں وہ اس کو تصور کیا جاتا ہے کہ اس کی نہ تو کوئی ویڈتھ ہے، اور جن پوائنٹ سے مل کر بنی ہے یہ لائن اس پوائنٹ کا نہ تو کوئی سائز تصور کیا جاتا ہے. تو اس لحاظ سے ہم کہتے ہیں کہ میتھ کا جو نالج ہے وہ ایبسٹریکٹ نیچر کا نالج ہے. اسی طرح نیگیٹو نمبرز ڈو ناٹ correspond to any physical object because we cannot have quantity less than nothing. اسی طرح جو نیگیٹو نمبر ہیں وہ بھی فزیکل آبجیکٹ جو ہے وہ اس کے طور پر موجود نہیں ہے. تو یعنی ہم تصور یہ کرتے ہیں کہ we cannot have quantity less than nothing، کہ کوئی بھی کوانٹٹی ہے یا تو وہ پازیٹیو وے میں اگر ہے تو یعنی وہ موجود، اس کی ایگزسٹنس اگر ہے تو وہ اس کی جو میجرمنٹ ہے وہ زیرو سے زیادہ ہوگی. یعنی کوئی بھی چیز جو ایک مٹیریل تھنگ ہے اس کا
فار ایگزامپل ویٹ ہے تو یا تو وہ زیرو ہو سکتا ہے یا زیرو سے زیادہ ہو سکتا ہے، تو نیگیٹو سینس میں جو ہے وہ اس کا ویٹ جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک اور ایگزامپل ہم ڈسکس کرتے ہیں انفینیٹی۔ انفینیٹی از سم تھنگ دیٹ وی کین نیور ایکسپیرینس اینڈ یٹ اٹ از سینٹرل کانسیپٹ آف میتھمیٹکس۔ یعنی میتھ میں جو انفینیٹی کا جو کنسیپٹ ہے وہ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے، لیکن انفینیٹی کوئی بذات خود اس کی فزیکل ایگزسٹنس جو ہے اس کو ہم نہیں دیکھ سکتے، تو لیکن اس کو ایک ہم ایکسپیرینس کر سکتے ہیں کہ انفینیٹی کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ دیر آر انفائنیٹلی مینی نمبرز، یعنی یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ جو فرض نمبرز ہیں ہمارے پاس، نیچرل نمبرز ہیں، تو یہ انفائنائٹ شیپ میں موجود ہے، یعنی کہ اس کا جو اینڈ ہے وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے، تو 1 2 3 4 اینڈ اپ ٹو سو آن، تو نیچرل نمبر جو ہے وہ ایک نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ ہے۔ اسی طرح دیر آر انفائنیٹلی مینی فریکشنز بٹوین 0 اینڈ 1۔ اب 0 اور 1 جو ہے اس کے درمیان بہت ساری فریکشن جو ہے وہ موجود ہیں جو فزیکلی ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو انفائنائٹ کا جو مطلب ہے کہ انفینیٹی کے لا متناہی جس کا وہ گنا نہ جا سکے۔ اسی طرح دیر آر انفائنیٹلی مینی پوائنٹس آن دی سرکمفرنس آف اے سرکل، تو کسی بھی سرکل کا جو سرکمفرنس ہے وہ بے شمار پوائنٹ سے مل کر بنا ہو سکتا ہے، تو جن کی ہم پیمائش بھی نہیں کر سکتے، اکاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے، تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نمبر آف پوائنٹ جو ہے وہ انفائنائٹ ہوتے ہیں کسی بھی سرکمفرنس میں سرکل کے حوالے سے۔ اب اس حصے میں جو اس کی کریکٹرسٹک ایبسٹریکشن، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ میتھ کے بہت سے جو کنسیپٹس ہیں وہ مختلف ڈیفینیشن کی بنا پر ہی سیکھے جا سکتے ہیں، یعنی ان کے لیے کوئی کنکریٹ فزیکل ایگزسٹنس جو ہے وہ موجود نہیں ہوتی، ان ان کنسیپٹ یا آبجیکٹ کے طور پر ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا۔ تو اب ہم نے مختلف جو ایبسٹریکشن کے لحاظ سے کچھ ایگزامپل ڈسکس کی ہیں کہ انفینیٹی جو ہے یہ بھی ایک ایبسٹریکٹ اسپیکٹ ہے میتھ کا، کہ مختلف چیزیں جو ہے وہ لامتناہی طور پر ہمارے درمیان موجود ہیں، تو چاہے وہ نمبرز ہوں، چاہے 0 اور 1 کے درمیان فریکشنز ہوں، یا سرکل کے حوالے سے سرکمفرنس کے جو پوائنٹس ہوں، تو یہ تمام انفائنائٹ نیچر جو ہے وہ رکھتے ہیں کہ ان کا شمار نہیں کیا جا سکتا، ان کو گنا نہیں جا سکتا، تو انفینیٹی کو ہم اس طریقے سے جو ہے وہ ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ ایک ایگزامپل جو ڈسکس کی انفینیٹی، تو انفینیٹی جو ہے وہ میتھمیٹکس کا ایک کنسیپٹ ہے جو کہ ایبسٹریکٹ نیچر کا ہے، کہ انفینیٹی کو ہم صرف فیل کر سکتے ہیں کہ کوئی چیز انکاؤنٹیبل ہے، تو اس کے لیے ہم لفظ جو ہے وہ انفینیٹی یوز کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل جس طرح ہم نے پچھلی ایگزامپل میں دیکھا کہ پوائنٹس آف اے سرکمفرنس آف اے سرکل، کہ کسی بھی سرکل کے جو سرکمفرنس کے پوائنٹس ہیں ان کو کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا، صرف ان کو محسوس کیا جا سکتا ہے کہ یہ انفائنائٹ ہے۔ تو اسی طریقے سے اس کی جو مزید ہم اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے ایگزامپل جو ہے جس کا حوالہ لیا جا سکتا ہے، اس میں ایک ہے الجبرا۔ الجبرا اے ہول برانچ آف میتھمیٹکس از آلسو سم ٹائمز کالڈ ایبسٹریکٹ میتھمیٹکس۔ تو الجبرا جو ہے تو اس کو بھی سم ٹائمز ہم جو ہے وہ ایبسٹریکٹ میتھمیٹکس کہتے ہیں، چونکہ اس کے جو رولز ہیں یا فارمولاز ہیں وہ ایبسٹریکٹ نیچر کے ہیں۔ اسی طرح پرائم نمبر کا جو کنسیپٹ ہے، پروبیبلٹی یا فنکشن کا ایک کنسیپٹ ہے میتھمیٹکس میں، لمٹ کا ایک کنسیپٹ ہے، یا کنٹینیوس فنکشن ہے، تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ایبسٹریکٹ نیچر کی ہیں، تو ان کو فزیکلی ہم جو ہے وہ اس کی ایگزسٹنس جو ہے اس کو فیل نہیں کر سکتے، تو اس لحاظ سے یہ ایبسٹریکٹ قسم کا جو ہے نالج ہے۔ تو اس بیس پہ جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ میتھمیٹکس کے بہت سارے کنسیپٹ جو ہے وہ ایبسٹریکٹ نیچر کے ہیں۔ اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ وی ہیو نو وے آف نوئنگ اینڈ جسٹیفائنگ دیٹ اٹ از سو بیکاز وی کین ناٹ آبزرو اینڈ کاؤنٹ آل تھنگس، یعنی ہم میتھ کی جو مختلف کنسیپٹس ہیں یا مختلف اسپیکٹس ہیں اس کو آبزرو نہیں کر سکتے، اور ان کو کاؤنٹ کرنا بھی جو ہے وہ بعض کا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ Hence mathematical concept cannot be learned through experiences with concrete objects۔ تو پھر اس حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ میتھ کے بہت سارے کنسیپٹ ایسے ہیں جن کو ہم ایکسپیرینسز کے بیس پہ جو ہے وہ لرن نہیں کر سکتے۔ میتھ کے بہت سے جو کنسیپٹ ہیں وہ مختلف ڈیفینیشن کی بنا پر جو ہے وہ سیکھے جا سکتے ہیں، یعنی بہت سارے کنسیپٹ ایسے ہیں جو ہم صرف ڈیفینیشن کی بنا پر جو ہے وہ اس کو ایکسپلین جو ہے وہ کرتے ہیں، تو ان کو کنکریٹ آبجیکٹ کے طور پر ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا۔
تو یہ ابھی ہم نے میتھمیٹکس کی نیچر کے حوالے سے جو اس کی چوتھی کریکٹرسٹکس ہے اس کو ہم نے جو ہے وہ ڈسکس کیا ہے کہ ایبسٹریکشن جو ہے وہ کس طریقے سے میتھ کا نالج ہے وہ ایبسٹریکٹ قسم کا نالج ہے، تو اس کو کنکریٹ آبجیکٹ کے طور پر ہم موسٹلی جو ہے وہ اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے۔ اس لیکچر کے اینڈ میں ہم نے میتھ جو ہے اس کی نیچر جو ہے اس کو ڈسکس کیا ہے، تو اینڈ میں جو ہے وہ اس کی ایک سمری جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ In the lecture we have discussed that mathematics is systematic, logical, symbolic, precise and abstract in nature۔ جیسے کہ ہم نے اس ڈیٹیل سے اس لیسن میں ہم نے دیکھا کہ میتھ جو ہے اس کی مختلف کریکٹرسٹک کی بنا پہ ہم اس کی نیچر جو ہے اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں، جس میں ہم نے دیکھا کہ میتھ جو ہے وہ سسٹمیٹک بھی ہے، لاجیکل بھی ہے، پریسائز بھی ہے اور سمبولک بھی ہے اور ایبسٹریکٹ نیچر کا بھی ہے۔ Almost all mathematical statements, relations, operations are expressed using mathematical symbols۔ تو میتھ کے آلموسٹ تمام جو اسٹیٹمنٹس ہیں یا ریلیشنز ہیں یا آپریشنز ہیں تو اس کو ہم سمبولیکلی جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں مختلف سمبلس کو یوز کرتے ہوئے، جیسا کہ ہم نے اس لیکچر کے ڈیٹیل میں جو ہے وہ دیکھا ہے اس کو۔ Mathematics is system of logical processes whereby conclusions are made on the basis of deductive or inductive reasoning۔ تو اس کو بھی ہم نے دیکھا کہ میتھ جو ہے وہ ایک لاجیکل سبجیکٹ ہے، تو اس میں مختلف جو اس کی کنکلوژنز ہیں، رزلٹس ہیں، تو اس کو ہم ایک لاجیکل پروسیس جس طرح ہم نے ڈیڈکٹیو اور انڈکٹیو ریزننگ اس میں اسٹڈی کی، تو اس بیس پہ میتھ کا جو نالج ہے وہ ایک سسٹمیٹک وے میں ایک لاجیکل پروسیس کے تھرو جو ہے وہ کنکلوڈ کیا جاتا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ میتھ جو ہے وہ ایک سسٹمیٹک سبجیکٹ ہے۔ میتھمیٹکس اسٹرکچر از بیسڈ آن سم سارٹ آف ارینجمنٹ، فارمیشن اور رزلٹ آف پوٹنگ ٹوگیدر آف پارٹس۔ تو بیسیکلی میتھمیٹکس کا جو نالج ہے وہ ایک پری اسٹرکچرڈ ہے کہ اس میں چیزوں کو ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ایک اسٹیپ کے بعد نیکسٹ اسٹیپ اور پھر اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ، تو مختلف جو ارینجمنٹ ہے یا فارمیشن ہمیں نظر آتی ہیں تو وہ ان تمام پارٹس کو جوڑ کر ہم نئی سے نئی چیزیں جو ہے وہ کنسٹرکٹ کرتے جاتے ہیں، تو ایک سسٹمیٹک وے میں جو اس کا نالج جو ہے وہ کنسٹرکٹ ہوتا ہے، تو پریویس نالج کی بیس پہ ہم نیکسٹ نالج جو ہے وہ اس کو کنسٹرکٹ کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو میتھ کا جو نالج ہے وہ اسٹرکچرڈ ہے یا ایک سسٹمیٹک وے میں جو ہے وہ اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو اس کی ایک اور کریکٹرسٹک ہم نے ڈسکس کی ہے کہ میتھمیٹکس از نون ایز ایگزیکٹ سائنس اینڈ ہیو نو ڈاؤٹ اور ایمبیگوٹی بیکاز آف اٹس پریسیشن، کہ چونکہ میتھ جو ہے وہ پریسائز ہے، کریکٹ ہے، اس کا جو انفارمیشن ہے وہ بالکل ایگزیکٹ ہوتی ہے اور کمپلیٹ ہوتی ہے ہر پہلو کے لحاظ سے، تو اس لیے اس کو ایگزیکٹ سائنس کا نام دیا جاتا ہے، یعنی اس میں کوئی ڈاؤٹ یا ایمبیگوٹی جو ہے وہ موجود نہیں ہے اس کے رزلٹ میں۔ یہ ہم نے کافی ڈیٹیل سے لیکچر میں بھی دیکھا ہے۔ لاسٹ پہ جو ہے موسٹ آف دی میتھمیٹیکل کنسیپٹ آر سچ کنسیپٹ وداؤٹ کنکریٹائزیشن اینڈ ہینس دے آر ایبسٹریکٹ۔ تو ابھی لاسٹ میں ہم نے ڈسکس کیا کہ میتھ کے بہت سارے کنسیپٹ جو ہے وہ کنکریٹ فارم میں ان کو پیش نہیں کیا جا سکتا، تو وہ ایبسٹریکٹ نیچر کے ہیں، جیسے الجبرا کے فارمولے ہیں یا جیومیٹری کے کچھ ڈیفینیشنز ہیں جن کو ہم ڈیفینیشن کی بنا پہ آگے ایکسپلین کرتے ہیں، تو اس کے لیے کوئی فزیکل ایگزسٹنس جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ میتھ کا جو نالج جو ہے وہ ایک ایبسٹریکٹ قسم کا نالج ہے۔ اس کے لیے موسٹلی جو اس کے ٹاپکس ہیں یا اسپیکٹس ہیں اس کو کنکریٹ فارم میں جو ہے وہ پیش نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ تھا آج کا لیکچر جس میں ہم نے میتھمیٹکس کی جو نیچر ہے اس کو اسٹڈی کیا ہے اور میتھ کے حوالے سے اس کا انٹروڈکشن کہ واٹ از میتھمیٹکس، میتھمیٹکس کیا ہے اور پھر اس کی نیچر کیا ہے اور اس کی کچھ کریکٹرسٹکس جو ہے اس کو ہم نے ایکسپلین کیا ہے۔ تو امید ہے کہ آج کا جو آپ کا ٹاپک ہے وہ کافی حد تک کلیئر ہو چکا ہوگا، تو اس امید کے ساتھ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ، آپ کا بہت شکریہ۔